अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बल्कि कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी के मुताबिक दुनिया अब तब्दील हो गई है और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लीयन ने ये कहा है कि ये तब्दीली अब मुस्तकिल हो जाएगी। उसका ज़िक्र हम बाद में करते हैं, लेकिन कनाडा के वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो कि डेवोस में हो रहा है, स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है बड़ा मशहूर, उसमें जो तकरीर की उसमें अमरीकी बालादस्ती के ख़ात्मे का एक लिहाज से उन्होंने नकारा बजाया। और क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अब तक जो सिलसिला चला हुआ था अब ये आगे नहीं चलेगा। और ये बहुत कम होता है कि एक बैन अक़वामी फ़ोरम पे कोई भी मगरबी रहनुमा इतनी साफ गोई के साथ अपनी माजी की गलतियों का और मुनाफ़क़त का एतराफ़ करे और ऐसे मुस्तक़बिल की नवीद सुनाए जिसमें अमेरिका को गलबा हासिल नहीं होगा उन इदारों के ज़रिए जो कि दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद कायम हुए थे 1945 में। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो कि इंस्ट्रूमेंट्स कहे जाते हैं बालादस्ती के और छोटे मुल्कों को कंट्रोल करने के। मार्क कार्नी ने जो तकरीर की वो लगता है कि तारीख़ की किताबों में बैन अक़वामी सियासत के लिटरेचर का एक लाजमी हिस्सा बनेगी। और ये एक ऐसी तकरीर है जिसमें उन्होंने जो मजदा सुनाया है, और अगर यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट को भी इसके साथ मिला लिया जाए तो लगता है कि इन नए जो आने वाले महीने और साल एक ऐसा निज़ाम उभरते हुए देखेंगे कि जिसके नताइज से पाकिस्तान, मिस्र और कई वो ममालिक मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे जिन्होंने अमेरिका की ख़ुदगर्ज़ाना पॉलिसियों के बायस जहाँ की जो रूलिंग अशराफिया थी, हुक्मरान अशराफिया, उन्होंने फ़ायदे उठाए और अमेरिका ने चूँकि आंखें बंद किए रखी अपने मफादात की वजह से, लिहाजा इन ममालिक में जो अशराफिया का किरदार है, उनकी हुक्मरानी है, उसको तूल हासिल होता चला गया, उसको दवाम मिला। मार्क कार्नी ने अपनी तकरीर का आगाज़ एक चेक मुसन्निफ़ थे और बाद में वो चेक रिपब्लिक के सदर भी बने, वास्लाव हावल। तो उन्होंने 1978 में एक मज़मून लिखा। अब ये मैं मार्क कार्नी का ज़िक्र कर रहा हूँ, उसने अपनी तकरीर में जो कहा है। और वास्लाव हावल ने जो मज़मून लिखा उसका उन्वान था बेख्तियार लोगों की ताकत। और इसमें उन्होंने एक सादा सवाल पूछा था कि कम्युनिस्ट निज़ाम ने ख़ुद को कैसे कायम रखा। अब कम्युनिस्ट निज़ाम ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ कम्युनिस्ट निज़ाम, बल्कि जो आमराना जाबराना निज़ाम है, चाहे कभी फ़िलिपाइन में थे, शाह के ज़माने में ईरान में था, पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमतें रही हैं, तो बुनियादी तौर पे सवाल ये था कि जो जुल्म और जबर पर मबनी निज़ाम ने ख़ुद को कैसे कायम रखा। तो उसका जवाब एक सब्ज़ी फ़रोश से शुरू होता है। हर सुबह ये दुकानदार अपनी दुकान की खिड़की में एक बोर्ड लगाता था कि दुनिया के मज़दूरों मुत्तहिद हो जाओ। ये एक नारा था जो कि कम्युनिस्ट निज़ाम ने लोगों को दिया था कि दुनिया के मज़दूरों। लेनिन ने जब जो जदीद रशिया है, जब वहाँ पे कम्युनिस्ट तहरीक चली थी तो एक नारा उस वक्त लगा था कि दुनिया के मज़दूरों मुत्तहिद हो जाओ। सो ये खिड़की, उसकी खिड़की में ये नारा लगा होता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो इस पर यकीन रखता हो, कोई भी इस पर यकीन न रखता हो, लेकिन फिर भी वो ये बोर्ड लगा देता है मुसीबत से बचने के लिए, निज़ाम से अताअत ज़ाहिर करने के लिए, गुजारा करने के लिए। और चूँकि हर गली का दुकानदार यही करता है, निज़ाम कायम रहता है, सिर्फ तशद्दुद से नहीं बल्कि आम लोगों की इन रसूमात में शिरकत से भी, जो दिल में झूठी तो समझते हैं, गलत समझते हैं, उस पर एतबार नहीं करते, लेकिन ख़ुद को बचाने के लिए मुसीबत से उन्होंने खिड़की में, अपनी दुकान की खिड़की में एक ये नारा लगा रखा है हुक्मरानों को खुश करने के लिए कि दुनिया के मज़दूरों मुत्तहिद हो जाओ। क्योंकि कम्युनिज़्म का जो निज़ाम था, शायद आपको मालूम हो कि वो ज़्यादातर उसका मरकज़ था मज़दूर की इमेंसिपेशन, मज़दूर की आज़ादी, जाबराना निज़ाम से, और उसके होते होते फिर जुल्म जबर की नई दास्तानें रकम हुई। अब निज़ाम की ताकत, मार्क कार्नी ने कहा,
اس کی سچائی سے نہیں آتی، بلکہ ہر کسی کی اس بات پر رضامندی سے آتی ہے کہ وہ ایسا برتاؤ کریں، خود کو ایسا کنڈکٹ کریں جیسے یہ سچ ہو، یعنی سچ کو، جھوٹ کو وہ سچ قبول کر کے اس پہ عمل درآمد بھی ویسے ہی کریں۔ اس کی کمزوری جو ہے اس نظام کی، وہ ظاہر بھی اسی جگہ سے، اسی حقیقت میں سے پھوٹتی ہے کہ جب ایک شخص اس ڈرامے میں حصہ لینا بند کر دے، جب ایک سبزی فروش اپنا وہ بورڈ ہٹا دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ دنیا کے مزدوروں متحد ہو جاؤ، تو یہ جو وہم ہوتا ہے، یہ جو ایک فساد سا ہے، ایک تاثر بنا ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، تمام لوگ اس بات کے حامی ہیں، وہ وہمہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہی بات مارک کارنی نے کہا کہ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ کمپنیاں اور ممالک اپنے یہ بورڈ نیچے اتار دیں، اور یہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی۔ اس کا کانٹیکسٹ انہوں نے پھر سمجھایا کہ بقول مارک کارنی، ہم جانتے تھے کہ بین الاقوامی قواعد پر مبنی عالمی نظام کی کہانی جزوی طور پر جھوٹی تھی کہ طاقتور اپنے فائدے کے وقت خود کو استثنا دے دیں گے، اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو بھی حکمران اشرافیہ ہے وہ خود کو استثنا دے دیتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات کی مارک کارنی نے کہ طاقتور اپنے فائدے کے لیے خود کو اپنے لیے استثنا لے لیتا ہے، تجارتی قواعد غیر متناسب طور پر نافذ کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ براہ راست انہی کو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، مارک کارنی نے کہا کہ ہم جانتے تھے کہ بین الاقوامی قانون کی سختی متاثرہ یا مجرم کی شناخت پر منحصر ہوتی ہے، یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے تو جرم کی حقیقت کا تعین جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے کہ الزام کس پہ لگا ہے، کسی غریب پہ لگا ہے یا امیر پہ لگا ہے۔ یعنی امریکہ سرکار گزشتہ 70-80 برسوں سے جو کچھ کہتی رہی ہے، یہ باقی یورپ جو ہے وہ بھی اس کو سچ سمجھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو مارک کارنی نے کی کہ بین الاقوامی قانون کی سختی متاثرہ شخص یا جو ملزم ہے اس کی آئیڈینٹی، اس کی شناخت پر منحصر ہوتی ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ اب بقول کارنی یہ افسانہ مفید تھا، اور خاص طور پر امریکی بالادستی نے ساز و سامان کی نقل و حمل، کھلی سمندری راہداریاں، مستحکم مالیاتی نظام، اجتماعی سلامتی اور تنازعات کے حل کے فریم ورک کی حمایت میں ہماری مدد کی۔ تو ہم نے بھی کھڑکی پہ ایک سائن بورڈ لگا دیا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم نے رسومات میں حصہ لیا، اور ہم نے زیادہ تر نعرے اور حقیقت کے درمیان فرق کو اجاگر کرنے سے گریز کیا، اور یہ سودا اب نہیں چلے گا۔ یہ مارک کارنی کے الفاظ ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم بڑے عرصے تک ہم نے کھڑکی میں بورڈ لگائے رکھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حال ہی میں بڑی طاقتوں نے، اب انہوں نے مزے کی بات تھی کہ نام نہیں لیا کسی بھی ملک کا، لیکن یہ کہا کہ بڑی طاقتوں نے معاشی انٹیگریشن یا انضمام کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے بالواسطہ طور پہ ٹرمپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تجارتی پابندیاں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لگا دیں گرین لینڈ کے حوالے سے چین پہ لگائی تھیں، اور کہا کہ گرین لینڈ مجھے اگر یورپی ممالک میرا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر میں ان پہ مزید 25% تک محصولات جو ہیں ٹیرف ان پہ اضافہ کر دوں گا۔ تو مارک کارنی نے بالواسطہ طور پہ ٹرمپ کا حوالہ دیا، کہا کہ تجارتی پابندیاں لیوریج کے طور پر اور مالیاتی ڈھانچہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو جبر کے لیے، سپلائی چینز کو کمزوریوں کے طور پہ اگر استحصال جو کیا جاتا ہے وہ اب نہیں رہے گا، جاری نہیں رہ سکتا، باہمی فائدے کے جھوٹ کے ساتھ اب نہیں رہ سکتے۔ جب انضمام یعنی انٹیگریشن کا نام استعمال کیا جائے آپ کو محکوم کرنے کے لیے، یعنی امریکہ نے اپنے لیے بہت ساری ایسی جو توجیہات تھیں وہ گھڑی کہ یورپ اس کے پیچھے پیچھے دم ہلاتا ہوا دم چھلے کی طرح چلتا گیا۔ جیسے گرین لینڈ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گرین لینڈ امریکہ کی قومی سلامتی کا ناگزیر مسئلہ بن گیا ہے اور وہ ہم نے لینا ہی لینا ہے۔ تو اس حوالے سے مارک کارنی نے کہا کہ جب اکنامک انٹیگریشن آپ کے محکوم ہونے کا ذریعہ بن جائے، اور یہ کہا کہ ہم ایک تبدیلی نہیں بلکہ ایک دراڑ کے درمیان ہیں،
پچھلی 2 دہائیوں میں مالیات، صحت، توانائی اور جیو پالیٹکس کے بحران نے انتہائی انضمام کے خطرات کو عیاں کر دیا ہے۔ جو کثیر جہتی ادارے، اقوام متحدہ، کاپ، WTO، وہ سب اس وقت خطرے میں ہیں، وہ اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ اور یہ تقریر جو تھی مارک کارنی کی، وہ دوسری عالمی جنگ کے بعد کے نظام کے بارے میں ایک انتہائی ایماندارانہ اور تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ اور وہ مغربی ممالک جو کہ امریکہ کی قیادت میں بالکل اس کے پیچھے چل رہے تھے، انہوں نے ایک پیچیدہ نیٹ ورک، بین الاقوامی قوانین کا، ضوابط کا پیچیدہ نیٹ ورک تشکیل دیا تھا جو انہی کے مفادات کو ترجیح دیتا تھا۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ لائبیریا دنیا کا غریب ترین ملک ہے، وہاں سے ہیرے نکلتے ہیں، لیکن وہاں کی 30 لاکھ کی آبادی اور غربت کا ایسا عالم ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، لیکن بیلجیم کے لیے وہاں سے ایک براہ راست فلائٹ آتی ہے جو کہ ہیرے وہاں سے اٹھا کے پھر پروسیسنگ اس کی اینٹورپ، بیلجیم کے ایک شہر میں ہوتی ہے۔ اس طرح بے شمار، جس طرح جنوبی امریکہ میں تیل اور معدنیات کھینچ کے وہ لے آئے تھے امریکہ، جس طرح ابھی وینزویلا پہ حملہ کر کے وہاں کے صدر کو اغوا کر کے امریکہ نے بالکل ایک اپنی بالادستی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور وہاں کا تیل ابھی وہاں سے لا کے اور بین الاقوامی منڈی میں فروخت کر کے کچھ پیسے اپنے پاس، شاید کچھ پیسے وہ وینزویلا کو دے دیں گے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر بہت ساری کتابوں میں ہوا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ تمام جو ایک لبادہ تھا کہ اپنے اتحادی ملکوں کی سہولیات کے لیے، وہ ختم کر دیا، نئے ٹیرف عائد کر دیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر میری بات آپ نہیں مانیں گے تو آپ پہ مزید محصولات ہم لگا دیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تمام ممالک، اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں، شاید تصور کر سکتے ہیں کہ اب اگر اکٹھے ہو گئے تو پھر امریکہ کی بالادستی ٹائی فش کچھ عرصے میں، ڈالر کی جو پریڈومیننس ہے، جو غلبہ ہے پوری بین الاقوامی کاروبار میں، وہ برکس کی وجہ سے پہلے سے ہی تھوڑے سے خطرے سے دوچار ہے، لیکن اگر تمام یورپی ممالک اور کینیڈا اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر یورو کرنسی واقعتاً ایک بالکل ڈالر کے متبادل کے طور پہ ابھر کے آ سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کی سب سے بڑی تجارت چین کے ساتھ ہے، اس کے بعد پھر یورپی یونین کے ساتھ ہے۔ اب اسی لیے بہت سارے ممالک، یہ تمام ممالک ابھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہیں اگر اپنا ایماندارانہ انداز میں اپنے نظام کو بچانا ہے، اپنے اصولوں کا تحفظ کرنا ہے، تو انہیں جو ایک بالادست قوت ہے امریکہ، اس سے جان چھڑانی ہوگی۔ اور یہی مارک کارنی، اب کینیڈا کے وزیر اعظم، نے بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، ایسا وقت ہے کہ جس میں بالادست قوت، امریکہ کا نام انہوں نے نہیں لیا لیکن کہ بالادست قوت اپنے تعلقات کو اپنے مالی فائدے میں اب نہیں بدل سکیں گے۔ اگر وہ خود کو ایک بہت بڑے قلعے میں محصور کر کے باقی پہ پتھر ماریں گے تو اب وہ پتھر مارنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اسی طرح جو ارسولا فون در لیئن یورپی کمیشن کی صدر ہیں، انہوں نے بھی ایک تقریر کی، اور تقریر میں جو اہم نقطہ تھا ان کا وہ یہ تھا کہ جغرافیائی سیاسی جھٹکے یورپ کے لیے ایک موقع کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ میری نظر میں آج جو زلزلہ خیز تبدیلی سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ایک ضرورت ہے یورپی آزادی کی ایک نئی شکل تعمیر کرنے کے لیے، اور یہ ضرورت نہ تو نئی ہے اور نہ ہی حالیہ واقعات کا رد عمل، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے قابل صرف اسی وقت ہوں گے۔ یقیناً ماضی کی یاد ہماری انسانی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن جب ماضی کی یاد پرانی ترتیب کو واپس نہیں لا سکتی، اور ہم آزاد اسی وقت ہوں گے جب ہم اپنے لیے ایک علیحدہ راستے کا تعین کریں۔ اور یہ تبدیلی جو آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی مستقل طور پہ ہونی چاہیے، کسی پہ انحصار کا سلسلہ جو ہے وہ اب ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ اور یہ تقریر بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ یورپ نے جس طرح ٹرمپ کے بلف کو کال کیا، یعنی جس طرح اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو اب لگتا ہے کہ جو اسٹریٹجک آٹونومی کی بات 2 سال پہلے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کی تھی،
اب تمام یورپ اس بات پہ آ گیا کہ ہمیں اسٹریٹجیکلی سیکیورٹی، اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کرنا پڑے گا. ہمیں مزید اب امریکہ پہ انحصار اور امریکہ کے بلیک میل کا ہم شکار ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہ ایک ایسا جن ہے جو بوتل سے باہر آ چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی حماقت، تنگ نظری اور آنا پرستی کی بدولت امریکہ ایک نئی خطرناک صورتحال سے دوچار ہو گیا ہے. باقی دنیا بھی جو ہے وہ یورپ کے علاوہ بھی اب مزید امریکہ پہ اعتماد نہیں کر سکتی، اور یہ پاکستان جیسے ملکوں کے رہنماؤں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ امریکہ کا امیڈیٹ پڑوسی اتنے کھل کے امریکہ کی بالادستی کے اور جارحانہ رویے اور اس کی منافقت کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم اور وینزویلا کی جو نوبل انعام یافتہ ہے، انہوں نے جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا تھا، انہوں نے تو سب کے سر شرمندگی سے جھکا دیے تھے. لیکن مارک کارنی نے ایک بین الاقوامی فورم میں کھڑے ہو کے کہہ دیا ہے کہ امریکہ کی بدماشی، بالادستی اب مزید نہیں چل سکتی.